गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। और आज इस दिन का आगाज, इस नए हफ्ते का आगाज हम सबीन से सवाल करके करेंगे। और सवाल ये है कि सबीन, ये कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन सवाल नया होगा। आई एम श्योर। व्हाट एन एनर्जी, माशाल्लाह। क्या हुआ इस वीकेंड पे ऐसा खास? यू आर हैविंग अ ग्रेट एनर्जी, माशाल्लाह। आई कैन सी समबडी सोशलाइजिंग। I can see on social media. मैं कुछ मेरे बड़े प्यारे दोस्त होते हैं, उनके लिए मैं things I do for my friends. माशाल्लाह। तो So explain please. नहीं, अपने दोस्त के लिए मैं गई थी। अब तो लोगों को भी पता चल चुका होगा कि मैं बहुत एंटी सोशल किस्म की बंदी हूँ, और मुझे जाना पड़ा वीकेंड पे। मतलब मैं खुशी से गई बिकॉज शी इज अ फ्रेंड, शी इज अ वेरी डियर फ्रेंड, और बहुत मजा आया। लेकिन वो सोशल बैटरी जो है बहुत फौरन से मेरी जो डाउन हो गई। आपने पूरे साल का कोटा पूरा कर लिया। परसों गई थी ना शुएब, परसों गई थी ना। कल पूरा दिन मुझे पता ही नहीं था, मैं बेड से नहीं उठ सकी। मैं लिटरली बेड से नहीं उठ सकी। मैं मजाक नहीं कर रही, आपको लगा बहुत हो गया? मैं सीरियसली कह रही हूँ। मेरे घर वालों से पूछा, और मैं शाम तक ये सोचती थी, अल्लाह मेरे साथ हो क्या रहा है, और मैं पूरा दिन बेड से नहीं उठ सकी। मैं बिल्कुल ऐसे, मैं थकी हुई थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, जो लोग सोशलाइज करते हैं ऑब्वियसली वो मुझसे रिलेट नहीं कर सकते, बट वो लोग जो इंट्रोवर्ट हैं, जो एंटी सोशल हैं, जो नहीं जाते गैदरिंग्स में, वो मुझसे बहुत बेहतर रिलेट कर सकते होंगे कि आप मेंटली फिजिकली ड्रेन हो जाते हैं। सो मैं बिल्कुल ड्रेन हो गई थी। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। अच्छा, मुझे लगता है कि आई डोंट नो ये क्या है। डिफरेंट फेजेस आते हैं। आप समटाइम्स आप नॉर्मली सोशलाइज नहीं कर रहे होते, तो आप एक रूटीन में चल रहे होते हैं। हमेशा यही, हाँ, आप ही केस में तो खैर हमेशा से यही रहा है। लेकिन मैं खुद हैरान बना, एकदम सबीन की तस्वीर आती है साड़ी में, और मैं कहता हूँ हैं सबीन साड़ी, एंड वेयर इज शी गोइंग? सो मुझे लगा शायद पुरानी तस्वीर राइजिंग पाकिस्तान के अलावा भी तैयार हो सकती है। हाँ, तो मैंने सोचा कि शायद पुरानी तस्वीरें भी नीचे लिखा होगा थ्रो बैक। जब आई स्टोरीज, मैंने कहा नो ब्रो, सीरियसली सबीन वेंट आउटसाइड किसी गैदरिंग में, किसी ऐसे इवेंट पे। मैंने आशा के खैरियत है ना सब कुछ? तो मैंने कहा नहीं, बस थिंग्स आई डू फॉर माय फ्रेंड्स। So that's nice. Anyhow, it was such a good party. बहुत मजा आया। I mean, बहुत अच्छी गैदरिंग थी, खाना बहुत जबरदस्त था, तो मुझे बड़ा मजा आया। मतलब ओवरऑल I enjoyed a lot. आपने खाना बहुत जबरदस्त मिस किया। आपने खाना मिस किया नहीं, आपने ओवरऑल वाइब भी मिस की, बिकॉज वो जो एक एनर्जी थी वो भी आपने काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपने वो। आई एम श्योर कि अभी काफी दिन तक जितने लोग उस पार्टी में गए थे, वो उनके पास काफी कंटेंट होगा टू डिस्कस, इजंट इट? नॉर्मली होता है ना, जब सोशल इवेंट पे किसी गैदरिंग में जाते हैं तो बहुत ज्यादा डाटा शेयर हो रहा होता है। अच्छा नहीं, वो ये वाला सीन था शुएब के, मतलब बहुत ज्यादा म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं थे, तो मुझे, मेरे साथ तो कोई नहीं डिस्कस कर सकता, बट हाँ मैं आगे डिस्कस कर सकती हूँ। तो आई हैव, मैंने अभी डाटा ट्रांसफर कर रहा है और मुझे बहुत सारी बातें आपको बतानी। ये होता है ना, किसी भी इवेंट के बारे में डाटा ट्रांसफर बहुत ज्यादा हो रहा होता है। हाँ, ऐसा ही है। जितना डाटा वहां से इकट्ठा किया हुआ होता है ना, वो आपको कहीं ना कहीं जाके ना आपको बताना जरूरी होता है, होता no matter what। अच्छा, मेरे साथ कुछ दिनों से जरा डिफरेंट मामला हो रहा है। मैं नॉर्मली सोशलाइज ज्यादा करता हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मेरी गैदरिंग्स भी होती है, मैं मिल भी रहा होता हूँ, उनके साथ बैठना, गपशप लगाना। कुछ दिनों से मुझे लग रहा है कि मेरा ऑपोजिट वर्जन मेरे सामने आ चुका है, कि मैं थोड़ा सा नॉन सोशल हो गया हूँ। I'm not attending calls, I'm not meeting my friends, I'm not meeting anybody actually, apart from बहुत एक close circle के अलावा। I don't know why is this happening, but this is something जो कि मेरे साथ हो रहा है। एज भी एक फैक्टर है। वो देखिए, एक वो लोग जो बाय नेचर ऐसे हैं जिनका दिल नहीं करता, जो हमेशा से बूढ़े, वो जो दिल से हमेशा से बूढ़े, वो एक अलग बात है। और एक जो सोशलाइज करते आए ऑब्वियसली, और अब मतलब व्हेन दे हिट 40, तो दिस इज व्हाट हैपेंस। मैं वो कैमरे के पीछे, वो उनकी बात कर रही थी। आज तो शाजी भी नहीं आए वे। उनकी जगह पे जो मैं उनकी बात कर रही थी। नहीं, he is also very young। देखिए, एक दफा आप खुद कहते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर, एंड देन यू, एज इज जस्ट अ नंबर। मैं तो यही कहती हूँ, एज इज जस्ट अ नंबर। आपके यहाँ दिमाग में होता है। मैं देखती हूँ कि 60 ईयर्स, 65 ईयर्स, ऐसे लोग एनर्जेटिक होते हैं, वो जिम जा रहे होते हैं, वो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होते हैं, इतने एक्सपीरियंसेस वो उस टाइम पे भी गेन कर रहे होते हैं। तो और आप आजकल के हमारे यंगस्टर्स देख लें, 25 साल, 26 साल, आई मीन 20s में ये हाल होता है, कहीं जाने को दिल नहीं कर रहा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सो आई थिंक एज इज जस्ट अ नंबर। आपके यहाँ पे है, एंड आप ओवरऑल अपनी हेल्थ कैसी रखते हैं, मेंटल एंड फिजिकल बोथ। हाँ, इसमें मुझे लगता है सभी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो प्ले करता है वो है स्ट्रेस। अगर आपकी जिंदगी में स्ट्रेस है, नो मैटर व्हाट एज यू आर इन, आप बूढ़े जल्दी हो जाएंगे। अगर आपकी जिंदगी में स्ट्रेस नहीं है, या आपने स्ट्रेस को मैनेज किया हुआ है, आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है,
then you'll feel good and you'll look good. اور وہ جو ہم کہتے ہیں نا good سے مراد یہ کہتا نہیں ہوتا کہ ینگ لگنا ہی good ہے, بٹ ہاں جنرلی ایک آپ کی جو وائب ہوتی ہے, جو پرسنالٹی ہوتی ہے, وہ اس کا ایک امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے. سو زندگی میں اگر اسٹریس آ رہا ہے, جو کہ آئے گا, دیٹس پارٹ آف یور لائف, اس کو مینیج کرنا سیکھیں. ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم اسٹریس کو مینیج نہیں کرتے, اسٹریس ہمیں مینیج کر رہا ہوتا ہے, سو پھر کام خراب ہو جاتا ہے. ڈونٹ لیٹ اسٹریس ٹو مینیج یو, مینیج یور اسٹریس, اور پھر چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اینی ویز ہم نے کافی گپ شپ لگا لی ہے, میرا خیال ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے, اور آگے بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف جانا ہے. جب بریک سے ہم واپس آئیں گے سو پھر مختلف موضوعات پہ بات کریں گے. آج کے دن کی مناسبت سے بھی ہمیں بات کرنی ہے, اور فور شور کچھ اور موضوعات ہیں جس پہ ہم کریں گے بات, لیکن اس بریک کے بعد. یہ ہے رائزنگ پاکستان. اینگلو یوریا اور زبردست یوریا سے جیتو نئی نویلی گاڑی. اپنا کوپن کوڈ, نام, شہر اور شناختی کارڈ نمبر 9986 پر SMS کریں. جتنی زیادہ بوریاں اتنا زیادہ جیتنے کا موقع. میں نے یہ سوچا ہے کہ اپنے گھر کا اوپر والا پورشن جو ہے نا رینٹ پر دے دیتے. کوئی ضرورت نہیں ہے, میں اپنا گھر رینٹ پہ نہیں دینے والی. یہ کس کی بارات سوٹ کے آئی ہے؟ یہ دلربا جی ہے, وہ میں نے تمہیں بتایا تھا نا, اوپر والا پورشن جنہوں نے رینٹ پر لینا تھا. مجھے اپنا گھر اسے کرائے پہ نہیں دینا. نکالو اسے. نا مشکل ہو جائے گی. اسے نکالنا. ارے نہیں, اس کو منانا. تم روبینہ کو کب بتاؤ گے ہمارے بارے میں؟ کبھی نہیں. میرا مطلب ہے کہ اگر اس کو پتہ چل گیا نا تو میرا قتل کر دے گی. ابھی بتانا خطرے سے خالی نہیں ہے, بہت ظالم عورت ہے. آپ اگر یہاں بیٹھی ہیں تو وہ ناشتہ کس کے لیے لے کر گئے؟ وہ بھی پہلا. چھوڑو گے نہیں اس کو. میرا دل کرتا ہے کہ ساری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے کہوں کہ تم میری پہلی ماں ہو. تم میں کون ہوں؟ Too much to munch, too much to munch, too much to munch. I adjusted, yes, let's go. دو دنی دو چار چاند میرا کرانچ, فلیورفل چپس چیٹ ٹوس کرے منچ, مزے بھرپور کبھی نہیں رکتے, کبھی سین رکھوں ٹائٹ کبھی فرش کرے پاپ. سوال میرا ایک ادھر کون لائک اس, جب آپ تو ہیں دو کوئی نہیں نو ون, اگر نہیں چیٹوس تو ہم کریں زیرو. میک دا رائٹ چوائس, there's too much to munch. اوشن سفاری اب مزہ تو جاری ہے. Too much to munch, ملے جو بائٹ وہ بائٹ سب پہ بھاری ہے. Too much to munch. چلے تو ہمارے سنگ سنگ نظارے چلے. یہ تو بالکل پانی جیسا ہے. نہیں, یہ پانی ہی ہے بیٹا. بیچ میں ٹریفک آ گئی, نہیں تو تیرا حال میں بہت برا. شکیلا جی کیا کر رہی ہیں, سب دیکھ. ریسیپشن پہ بہت ہی خوبصورت لڑکی چاہیے ہوتی ہے. ہائے چودھری صاحب, مجھ سے حسین خوبصورت کوئی ہے؟ ڈوبا ابھرا ابھرا ڈوبا, الجھا سلجھا ڈوبا. آئیے آئیے آ جاؤ. بیڑا کا چھوٹا ہے, ذرا پیار سے ذرا. EcoStar TV, your world, your way. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج ہم بات کریں گے ایڈز سے متعلق. ایڈز سے بچاؤ کا عالمی دن آج پوری دنیا میں اس کو آبزرو کیا جا رہا ہے. کتنی امپورٹنس ہے اس کی کہ ہم اس پر بات کریں.
اس کی آگاہی، اس کی روک تھام، اور بالخصوص جب ہم اس کی پریونشن کے ساتھ ساتھ اس کی ٹریٹمنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان میں کس طریقے سے اس کا ٹریٹمنٹ پلان ہوتا ہے، کس طریقے سے فالو کیا جاتا ہے، کیسے گورنمنٹ اس میں اپنا رول پلے کر رہی ہے کئی سالوں سے، آج ہم اس سے متعلق گفتگو کریں گے. ہمیں پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام کامن مینجمنٹ یونٹ فیڈرل منسٹری آف ہیلتھ سے HIV ٹریٹمنٹ اسپیشلسٹ ہیں ڈاکٹر ملک محمد عمیر. ان کو ویلکم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آپ ہر سال چونکہ آج کے دن ہم اس پہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ ود دی اسٹیٹ. سچویشن کیا ہے پاکستان میں ایڈز کی؟ جب ہم HIV کی بات کرتے ہیں، کیا اسٹیٹس ہے پاکستان کے؟ ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ اسٹیمیٹس گلوبل پارٹنرز نے UN ایڈز نے اینڈ دیز آر ایسٹیمیٹڈ ماڈلنگ تقریباً 3,70,000 3,69,000 مریض پاکستان میں HIV ایڈز کے ہونے چاہیے. لیکن ان میں سے پروگرام کے پاس ابھی تک جنہوں نے رپورٹ کیا ہے جو رجسٹرڈ ہیں وہ تقریباً 80,000 ہیں، اور ان 80,000 میں سے اراؤنڈ رفلی 58,000-59,000 ریگولرلی دوائیاں لے رہے ہیں. ایڈز کی جو ڈائنامکس یہ ہے کہ جو بھی شخص ادویات شروع کر دے وہ 90 دن کے اندر اندر اس کے پھیلاؤ کا باعث نہیں بنتا. اور آج کل کی ادویات 80s اور 90s کے معاملے میں بہت ماڈرن ہیں، آسان. ایک دوائی لینی ہے جس کے نتیجے میں اب ہسبینڈ وائف ٹرانسمیشن نہیں ہو سکتی، ماں سے بچے کی ٹرانسمیشن نہیں ہو سکتی. اگر آپ دوائی لے رہے ہیں جی 100% محفوظ ہے. اب HIV کا مریض، اب وہ مریض شادی کر سکتا ہے، وہ ماں بن سکتی ہے، وہ باپ بن سکتے ہیں، اور وہ ہسپتال میں خدا نخواستہ کسی کو پرک ہو جائے تو 72 گھنٹے، اسے ہم کہتے ہیں پوسٹ ایکسپوئر، کیونکہ ہسپتال میں مریضوں کے ساتھ ڈاکٹرز نرسنگس کو ہوتا ہے، تو 72 آورس کے اندر اسے کہتے ہیں پوسٹ ایکسپوئر. 100% بچاؤ ہے. تو اب HIV کا جو 1980 کے 80 کے ڈیکیڈز میں 90s میں ایک خوف تھا وہ دنیا میں ختم ہو چکا ہے. اب یہ بالکل ایک عام جیسے بلڈ پریشر ہے، جیسے شوگر ہے، جس کو ہم مینیج کرتے ہیں. سو HIV کا وائرس جسم میں چلا جائے گا تو وہ ملٹیپلائی ہوتا ہے، ریپلیکیٹ ہوتا ہے. جیسے ہی ہم ادویات شروع کر دیں گے تو ود ان 90 days اس کی بڑھوتری ختم ہو جائے گی، رک جائے گی. سو وہ اس آدمی کے بلڈ میں HIV کا وائرس رہے گا، لیکن یہ آدمی کبھی بھی کسی طرح سے پھیلاؤ کا باعث نہیں بنے گا. اور اب HIV کا مریض دنیا کے تمام معمول کے کام کر سکتا ہے. لائف ایکسپیکٹنسی جیسے ہم لوگ کی ایوریج 60 70 80 کی ہے، ہمارے پاس ماشاءاللہ پیمز میں 2005 سے کلینک ہے. ہمارے مریض جو بھی ادویات لینے وہ ٹھیک ہے. اس میں جو گیم چینجر ہے وہ ادویات سے ایڈھیرنس ہے. اور جو چیلنج ہے وہ یہ کہ ایز اے نیشن ہمیں اگر ڈاکٹر کہے 2 ہفتے کی ادویات لینی ہے، ہم 10 دن میں بند کر دیتے ہیں. 10 دن لینی ہے 5 دن میں بند. تو اس میں مریض محسوس کرتا ہے میں ٹھیک ہو رہا ہوں، دوائی چھوڑ دیتا ہے. سو اس میں جو بیوٹی ہے وہ کہ آپ ایڈھیر رہیں گے تو آپ ہیلدی رہیں گے اور آپ اس کے پھیلاؤ کا باعث نہیں بنیں گے. ڈاکٹر صاحب سمٹمز کیا سمٹمز ہوں گے؟ اٹس بیکاز جو آپ بتا رہے ہیں کہ اگر دوائی لے رہے ہیں تو بہتری آنا شروع ہو جائے گی، بہتری آئے گی تو دوائی چھوڑ دیں گے. کیا کیا سمٹمز ہیں؟ دیکھیے عام طور پہ HIV کا جب وائرس منتقل ہوتا ہے انیشلی فلو لائک سمٹمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس قدر انسگنیفیکنٹ ہوتے ہیں کہ عام طور پہ مریض اسپتال نہیں آتا. مریض اس وقت ہسپتال آتا ہے جب اس کو اللہ نے 8 سے 10 سال میں اس کا وائرس 1 سے 2 2 سے 4 ملینز جب میں ہو جائیں تو باڈی کے اندر ایک ہمارے جیسے RBC ایک سفید خلی ہوتے ہیں، اس کا ایک سیل ہے سب ٹائپ CD4. جب وہ گرنا شروع ہو جائے تو آہستہ آہستہ جو باڈی کے اندر ہمارے ناک میں، گلے میں، معدے میں، آنت میں جراثیم ہے وہ پھر ہم پہ اٹیک کرتے ہیں. اور یہ مریض بار بار آ رہا ہے، ہر 15 دن کے بعد اس کو فلو ہو رہا ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہا، بار بار ڈائریا ہو رہا ہے، بار بار اسکن میں فنگل انفیکشنز ہو رہے ہیں، گلے کی اور یہ جسم کی گلٹیاں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، اور اس کا کوئی اور ٹیسٹ پکڑا نہیں. جب تشخیص نہیں ہو رہی تو پھر ڈاکٹرز کو HIV سوچنا چاہیے. اس میں جو کرٹیکل چیز ہے ہمارے میڈیکل کے لوگوں کے لیے یہاں موقع نہیں ہے کہ وہ ہسٹری پراپر لیں. اگر انتقال خون کی ہسٹری ہے، اگر نشے کے ذریعے انجیکشن کی ہسٹری ہے، بار بار نشہ عام طور پہ جو لوگ کرتے ہیں وہ اپنی سرنج شیئر کرتے ہیں، یا کسی نیم عتیم سے. آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں اسٹیشن پہ وہ ایک عطائی ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو دانت بھی صاف کریں، کان بھی صاف کریں. تو اس لیے جو لوگ محفوظ انتقال خون کراتے ہیں، حکومت پاکستان نے پورے پاکستان میں انشور کیا ہوا ہے کہ تمام بلڈ بینک ہیپ بی ہیپ سی جیسے کہتے ہیں کالا یرکان اور HIV کے کم سے کم ہر جو خون کا بیگ ہے وہ تصدیق شدہ ہو. تو جو تصدیق شدہ خون محفوظ لگوا رہے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن جو لوگ غیر محفوظ طریقے سے خون بیچ رہے ہیں یا لے رہے ہیں ان کو خطرہ ہے، جو نشہ کریں ان کو خطرہ ہے، جو بے راروی کا شکار ہیں
ہمیں پتہ ہے کہ دنیا کے ہر معاشرے کے اندر نیکی اور بدی ہوتی ہے. تو جو بیرحمی کا شکار ہیں, اس لیے جو کی میسیجز یہ ہیں کہ اپنے ہیلدی لائف سٹائل. ہیلدی لائف سٹائل کیا ہے؟ اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, ملک کو نشے سے بچانا اور خام خواہ غیر ضروری انجیکشن نہ لگوانا. پرہیز کریں. ہمارے ملک میں ایک رواج ہے کہ ہم بیماری میں فوراً ڈرپ, اور ذہن یہ ہے کہ ہم اگر انجیکشن لگوائیں تو مؤثر علاج, ایسا بالکل نہیں ہے. جو ادویات منہ سے لی جائیں سیرپ فارم میں یا ٹیبلٹ فارم میں, یہ دونوں جسم پہ جا کے ایک جیسے اثر کرتی ہیں, لیکن سرنج کا جو خطرہ ہے, اس لیے حکومت پاکستان نے ایک آٹو لاک سرنجز انشور کی ہے پاکستان میں, وہ سرنج جو ایک بار استعمال کے بعد دوبارہ استعمال نہ ہو سکے. تمام بلڈ بینک کو ریگولیٹ کیا جا رہا ہے. 4 صوبوں اور اسلام آباد میں ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو تمام نیم حکیم عطائیت کو اور ڈاکٹرز کو بھی جو منیمم اسٹینڈرڈز حکومت پاکستان کو انشور کیا جا رہا ہے. آل پبلک اینڈ پرائیویٹ ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں ان کو جو بھی ہمارا اسٹینڈرڈ ہے صفائی کا, کیونکہ پاکستان میں جب بھی HIV کی کوئی وبا کبھی بھی ہوئی ہے, ان سب کے اندر ایک فیکٹر ہے, وہ کہ ہمارا مریض جو صحت دینے ہسپتال جاتا ہے یا ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, GP کے پاس, وہ وہاں سے جراثیم لے کے آتا ہے. تو اس لیے ہیلدی لائف سٹائل, نشے سے بچنا اور غیر ضروری انجیکشن کا استعمال کو پرہیز کیا جائے. اور اگر جائے. انجیکشن لگوا بھی رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, اب تو یہ احتیاط آلموسٹ سب لوگ کو ہی کرنی چاہیے. میں یہ تو نہیں کہوں گی سب کرتے ہیں, بٹ کرنی چاہیے کہ آپ دیکھیں کہ نئی سرنج اوپن ہو رہی ہے آپ کے سامنے, بلیڈ بھی بلیڈ باربر کے پاس, کیونکہ لوگ شیف کے لیے جاتے ہیں, لوگ سارے مرد جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سیلونس میں خواتین جب جاتی ہیں, مینیکیور پیڈیکیور یہ کٹس ہوتی ہیں. جی, پھر اسی طرح خواتین میں آپ نے بات کی ہے, بہت اچھی, تھینک یو ویری مچ. ناک اور کان میں خواتین زیورات کے لیے پیئرسنگ کراتی ہیں گن سے, اس کے اندر بھی اگر اسٹرلائز نہ ہو تو دیر آر چانسز. ہر وہ جگہ جہاں جسمانی رطوبت ہو, اور بلڈ اس ساری رطوبوں میں سب سے بڑا کیریئر ہے. وریمیا بلڈ کا جو ہے باقی چیزوں سے بہت زیادہ ہے, اس لیے ہمیں ہیلدی لائف سٹائل کو پروموٹ کرنا ہے. HIV کی جو پریونشن ہے انتہائی آسان اور فری ہے. آپ نے ہیلدی لائف سٹائل, سو اسپورٹس ہیلدی لائف سٹائلز, باغبانی, گارڈننگ. ہمیں اگر یوتھ کو پاکستان نسبتاً ایز اے نیشن جو 25 کروڑ کی نیشن ہے, ینگ نیشن ہے, اسے ہم کہتے ہیں یوتھ بلج. سو ہمارے پاس نوجوان اکثر ہیں, ان سب نے اگر اس نشے سے بچ گئے تو ہم ایک پروڈکٹیو نیشن بنیں گے. بے شک ایسی ہے. اس کے لیے ہمہ گیر, میں کہتا ہوں ہمہ جہد. ورلڈ ایڈز ڈے ہے, یہ ایک عنوان ہے کہ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, لیکن یہ 24/7 ہم نے ہر قسم کے نشے سے بچنا ہے. کیونکہ ساتھ اگر آپ دیکھیں ہیپیٹائٹس B اور C, بالکل پاکستان ورلڈ نمبر 1 ہے ہیپ سی میں, کالا یرکان. اور پرائم منسٹر صاحب کا ایک پروگرام لانچ ہو چکا ہے, ایلیمنیشن پروگرام, جس کا پائلٹ بھی ہو گیا. تو بچاؤ ایک ہی ہے. اگر آپ نئی سرنج کا استعمال کریں گے, اور جیسے میڈم نے کہا نیا بلیڈ, اور نشے سے بچیں گے, تو آپ تینوں بیماری سے بچیں گے. سارے وائرل انفیکشنز جو ہیں وہ تو اس سے جس طرح کی جو احتیاط ہوتی ہے وہی جو ہے وہ HIV کے سلسلے میں بھی احتیاط بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا متس کے بارے میں بھی بتائیے گا. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسا مریض اگر آئیڈینٹیفائی ہو بھی جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں, گھر میں, تو ہم عموماً یہ دیکھتے ہیں کہ رویے چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں, برتن الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اس کے گلاس میں پانی نہیں پینا, اس کے ساتھ کھانا نہیں بیٹھ کے کھانا, اگر کھانا کھایا تو پھر لگ جائے گا, لوگ آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں. تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ کیا اس سے بھی اینڈ ابو اس کے کریکٹر پہ سوال اٹھتے ہیں. جی میں عرض کرتا ہوں, HIV کے پھیلاؤ کے بہت سارے ذرائع ہیں. ویلکم بیک جو رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ہمیشہ مسئلوں پہ بات کر رہے ہو, تو یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے, یہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی, وہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی, تو بات وہی ہوتی ہے کہ مسئلہ ٹھیک کر لیں. نہیں, اصل ہم لوگوں کو یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ مسئلے کی بات کرتے ہیں, سولوشن کی بات کوئی نہیں کرتا. بل زیادہ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, یا کوئی AC کا استعمال کم کر دیں. ایسے ہوتا ہے نا, آپ الیکٹرک اپلائنسز جو ہیں ان کا استعمال کم کر دیں, لیکن وہ تو ہم کریں گے نہیں, تو ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا لائف سٹائل بڑا شاہانہ ہو چکا ہے اب. یہ مسئلہ ہے, ہاں نا, تو وہ اس میں اب اوبیسلی یہ مسائل ہوتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے پھر ایسی ٹیکنالوجی لانی پڑتی ہے جو کہ بجٹ فرینڈلی ہو, جو کہ آپ کو الیکٹریسٹی کا بل کم دے. یہ بڑی ضروری چیزیں ہوتی ہیں. اچھا, اب یہ کون کرتے ہیں؟ جو لوگ کریٹو ہوتے ہیں, انوویشن پہ آؤٹ آف دا باکس باکس سوچتے ہیں, انٹرپرینورز ہوتے ہیں.
اپنا اسٹارٹ اپ شروع کرتے ہیں اور پھر اس کو ایک زبردست ایک بزنس لیول پر لے کر جا رہے ہوتے ہیں. تو آج ایسے ہی دو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان کو کہیں گے جی پاور کپل ہیں ماشاء اللہ, کیونکہ جب دو لوگ کریٹو ہوں, پروڈکٹیو ہوں, تو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا کوئی پروڈکٹیو باتیں بھی ہو رہی ہیں گھریلو معاملات ڈسکس کرنے کے علاوہ, اور اسپیشلی لوگوں کی زندگی آسان کرنے کے پرسپیکٹو سے. تو جی ایزی گیزر ایک ایسی ہی ایپ انہوں نے لانچ کی. شعیب آپ اس کو استعمال کریں, میں چاہوں گی آپ. میں تو کئی سال سے اس کو استعمال کروں, بلکہ پرسوں بھی یہ ہوا کہ میرے بردر ان لا آئے ہوئے تھے, تو میری وائف نے کہا وہ شعیب چیک کرنا کہ پانی گرم ہے نہیں. میں نے فوراً فون پہ چیک کیا تو میرے بردر ان لا نے مجھ سے پوچھا اچھا یار یہ کون سا ہے, اس پہ گیس والے پہ لگا ہوا ہے یا الیکٹرک؟ میں کہا لگتا تو دونوں پہ, لیکن میرا گیس والے پہ لگا ہوا ہے. تو مجھے اچھا لگتا ہے, میں تو یہ نہیں مجھے شو آف, لیکن مجھے اچھا لگتا ہے بتانا کہ ہم ٹیکنالوجی کے ساتھ استعمال اسے کرتے ہیں کس طرح سے. تو اس میں ایپ ہوتی ہے, میرے طرف فون کدھر گیا نا, آپ کو دکھا دیتا ورنہ. تو اس ایپ کے تھرو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہمیں شیڈیول لگایا ہوا ہے نا کہ منڈے سے لے کے فرائیڈے تک, بیکاز ہمارا ورکنگ ویک ہوتا ہے, کہ کس ٹائم آپ کو گرم پانی, کتنا گرم پانی آپ کو چاہیے. اگر آپ فار ایگزامپل کہیں جا رہے ہیں ویکیشنز پہ, آپ نے ویسے کلک کیا تو وہاں پر گیزر آف ہو گیا, آپ کو خود جا کے آف نہیں کرنا. جیسے اکثر ایسا لوڈ شیڈنگ کے ٹائم پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ گیس اگر نہیں آ رہی تو آپ کا گیزر بند ہو گیا, آپ صبح اٹھ کے آپ جائیں گے گیزر آپ آن کریں گے تو آپ کو نہیں کرنا پڑتا, بیکاز آپ کی ایپ پہ ہوتا ہے کہ کتنے بجے آن کریں, کیونکہ آٹومیٹک گیزرز آ گئے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خود بھی گیس جاتی ہے تو بند ہو جاتے ہیں, وہ الگ بات ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کو آن کرنا پڑتا ہے. اس میں یہ چکر نہیں, آپ کو آن نہیں کرنا پڑتا. آپ کو پتا ہوگا کہ اچھا رات کو 3 بجے مطلب 12 بجے آپ گیس آن کریں یا آپ صبح 4 بجے گیس آن کریں کہ آپ کو 7 بجے پانی چاہیے, 6 بجے پانی چاہیے. تو ایک فرق ہے نا, اس میں نہیں کرنا. اس میں اپنے وانس آپ نے ایک شیڈیول سیٹ کر دیا ہے, وہ پورے سال کا شیڈیول ہے آپ کا, تو آپ اس میں آرام سے چل رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ کو اس شیڈیول سے ہٹ کے کچھ کرنا ہے تو وہ بھی آپ کے لیے بڑا ایزی ہوتا ہے. کہیں بیٹھ کے بھی آپ ناروے بیٹھ کے بھی اپنے گھر کا گیزر کنٹرول کر سکتے ہیں. ویری نائس. میں نے یوکے بیٹھ کے کیا ہے دیکھا, کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ بچت نہیں ہوگی. یعنی یہ جنہوں نے بنایا ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, ثنا خٹک ہیں اور اشر. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ دونوں؟ وعلیکم السلام. کس کا آئیڈیا تھا؟ I was the problem اور آئیڈیا سولوشن اشر کا تھا, کیونکہ مجھ سے گیزر آن نہیں ہوتے. وہ ایک ڈائل گھما کے سردی میں آپ کھڑے ہیں, گیزر کے آگے گھٹنے ٹیک کے آپ اس کی منتیں کرتے ہیں اور آلموسٹ اسے چومنے کے انداز میں وہ آپ گھماتے ہیں, تیلی لگاتے ہیں. نہیں, وہ اکثر جب آن کر رہے تھے نا یوں دیکھ رہے تھے آگ جلی کے نہیں, وہ پھڑک چل کے آپ کے منہ کے اوپر جا کے. ایگزیکٹلی. سو میرا حادثہ ہو جاتا ہے. تو میرا یہ ایشو تھا, اور پھر اشر نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ یہ صرف میری بیگم کا نہیں, یہ بہت ساری بیگمات کا ایشو ہے, اور مردوں کا بھی ایشو ہے جو صبح صبح اٹھ کے چادر لپیٹ کے جا کے گیزر آن کرتے ہیں. تو پھر ہم نے ٹھیک ہے نا, ویسے نا یہ ٹھیک نہیں کیا آپ نے, کچھ تو کر رہے تھے نا کم از کم. یہ اتنا سا کام تو ایک دو کرنے دیتے کہ چادر لپیٹ کے یہ باہر جا کے گیزر آن کرے. دیکھیں گے وہ اس طرح چادر لپیٹ کے باہر جائیں گے اور پھر چڑھ کے واپس آئیں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ وہ ویسے بھی چڑھے ہی ہوتے ہیں, کوئی یونیورسل. اوکے فائن. لیکن دیکھیں وہ جو پیسے لگ رہے تھے ایکسٹرا, وہ شوہر کے لگ رہے تھے, جب نہیں لگیں گے تو پیسہ کہاں جائے گا؟ بیگم کے پاس. ختم, بات تو ختم. بات تو ٹھیک ہے جی اشر. ثنا نے جیسے بتایا پرابلم تھا ان کا, اور ایک دفعہ اٹ سو ہیپنڈ کہ بل کافی زیادہ آیا, پرانی بات ہے. تو پہلی دفعہ میرا گیس کا بل کوئی سن 2018 ہوگا میرے خیال میں, میرا گیس کا بل کوئی 14-15,000 روپیز کراس کیا, اور اس وقت میں پریشان ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ. اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ میں نے وہ بل کو پورے کو پراپرلی پڑھا, اور میں نے سمجھا کہ سلیبز ہوتی ہیں بل کے اندر. جب آپ ایک پرٹیکولر کنزمپشن سے اوپر جاتے ہیں تو آپ کا ریٹ ٹرپل ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اینڈ آئی واز لائک اچھا, پھر اب میں روز صبح جا کے گیزر آف کروں, پھر آن کروں, پھر آف کروں, صبح اٹھ کے آن کروں, گھنٹے بعد آف کروں, شام کو آن کریں. اینڈ میں نے یہ چیز کئی مہینے کرتا رہا. صحیح. میں نے کہا یار اٹ ہیز ٹو آٹومیٹ. انجینئر ہو, کس کام کے انجینئر ہو بھائی تم؟ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا, اگر تم اپنے لیے کوئی چیز نہیں بنا سکتے تو واٹس دا یوز. سو دیٹ بیکیم ایویڈنٹ کہ یہ صرف میرا پرابلم نہیں تھا, یہ بہت لوگوں کا پرابلم تھا. فیس بک زندہ باد, آپ کو ہر کوئی نظر آتا ہے اس کے اوپر ہر طرح کا کمنٹ کرتے ہوئے. اراؤنڈ دیٹ ٹائم لوگوں کے بلز بہت زیادہ بڑھنے شروع ہو گئے. کسی کا 80,000 آ رہا ہے, کسی کا 60,000 آ رہا ہے, گیزر بند کرنا پڑ رہا ہے, گیزر آن کرنا پڑ رہا ہے, لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے, روز صبح آن کریں. سو میں نے اپنے کچھ دوستوں سے پوچھا 80,000 کا بل تھا. میں نے کہا بھائی کیا کرتے ہو, مطلب کیوں ہے بل, گیزر کبھی آف کرتے ہو کبھی آن کرتے ہو؟ کہتے گیزر تو ہم نہیں کبھی آف کرتے, وہ تو بس رات کو آف ہو جائے تو ہو جائے صبح اٹھ کے. میں نے کہا اچھا. تو لیکن وہ گالیاں پڑ رہی تھیں حکومت کو. میں نے کہا اب دیکھیں حکومت تو نہیں آپ کے گھر آ کے گیزر آف کرے گی, کرنا تو آپ کو خود ہی پڑے گا. صحیح بات ہے. میں کہا اچھا چلیں پھر لیٹس میک سم تھنگ کہ حکومت کو بھی کچھ نہ کرنا پڑے, ان کو بھی کچھ نہ کرنا پڑے, کچھ نہ کچھ آٹومیٹک ہو جائے. تو وہاں سے آئیڈیا ذہن میں آنا شروع ہوا, کرنا شروع کیا, اور کرتے کرتے وی میڈ دس ڈیوائس ایزی گیزر ہم لوگوں نے بنایا کہ جتنے پرابلمس ہیں ان کا حل ہو سکے گیزر سے ریلیونٹ. اینڈ الحمدللہ وی آر ڈوئنگ گڈ ناؤ. اٹ از گیٹنگ مین اسٹریم, اور ڈیوائسز
اور آپ تو بہت بڑے بڑے پلیٹ فارمز پہ جا کے پچ بھی کر چکے ہیں اس کو. الحمدللہ. اینڈ ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرینس؟ گڈ ایکسپیرینس. پچنگ از آلویز اے گڈ ایکسپیرینس. ہم لوگ اتنے اچھے پچرس نہیں تھے فرام وین وی بگین, لیکن اب الحمدللہ اتنی پریکٹس, اتنی ٹریننگ ہو گئی ہے کہ اچھی پچ ہو جاتی ہے. وہ تو پرابلم تھی, آپ نے سولوشن کی طرف قدم بڑھائے. سو اس سولوشن کے سفر میں ثنا نے کیا ساتھ دیا؟ سو سب سے بڑا ساتھ جو ثنا نے دیا دیٹ از سپورٹ. انٹرپرینورشپ از ناٹ این ایزی جرنی, ٹھیک ہے, بہت ڈیفیکلٹ جرنی ہوتا ہے, مانیٹریلی بھی, ٹائم وائز بھی, اسٹریس وائز بھی, ٹھیک ہے. اینڈ اس ٹائم پر اگر آپ کو گھر سے ایک اچھی سپورٹ مل رہی ہے سو دیٹ ہیلپس یو گو فارورڈ. اگر آپ کو صرف مسئلے ہر جگہ پہ نظر آئیں گے تو آپ کہیں گے یار کہیں ایک پر تو سولوشن ہونا کہ میں کوئی مسئلہ سالو کروں. سو دیٹ ہیز بین این امیزنگ اینڈ ہیوج ہیلپ کہ میرے پاس ثنا کی ایک سپورٹ تھی, ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ٹھیک ہے دس از گوئنگ ٹو بی ٹف, دس از گوئنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ. پیسے اس طریقے سے ریل پیل کھلے نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ جتنے پیسے ہیں وہ بزنس میں لگیں گے تو اٹس اوکے, وی آر گوئنگ ٹو میک سم تھنگ وچ از ناٹ بین ڈن بفور. سو لیٹس ڈو دیٹ, اینڈ دیٹ واز دا سپورٹ وچ آئی بلیو انیبلڈ می کہ ہم لوگ یہ چیز کو اس کو یہاں تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے. اچھا, یہ فری آف کاسٹ ہے جس طرح نارمل آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یا آپ کو کوئی کاسٹ پے کرنی ہوتی ہے؟ سو دس از اے ڈیوائس, ایک ہارڈ ویئر ڈیوائس ہے, کنٹرولر ہے جو کہ آپ کے گیزر پہ انسٹال ہوتا ہے. سو گیزر کے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو ایپ سے کنٹرول کر سکیں, ٹھیک ہے. سو پہلے آپ ایک ہارڈ ویئر چیز اس کے اوپر لگائیں گے, اوبویسلی دیٹ کاسٹ, اس کی کاسٹ ہے, وہ ہارڈ ویئر ڈیوائس خریدتے ہیں لوگ ہم سے اپنے گیزر پہ لگاتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ایک ایپ ہے, ایپ کے ساتھ اس کا سارے کا سارا کنٹرول موجود ہے. سو ڈیوائس بیسیکلی جو ہے ون ٹائم, اس کے بعد آپ تھرو آؤٹ اسے یوز کرتے رہتے ہیں. یہ تو فائدے کی بات ہے. ہاں مطلب دیکھیں نا, ایک دفعہ آپ نے لگا دی یار, وہ اتنی زیادہ سی کاسٹ ہے بھی نہیں, جس طرح آپ کا بل آ رہا ہوتا ہے تو آپ ایک منتھ میں پورا کر لیتے ہیں اس کو. لیٹس بی آنیسٹ. ثنا, یہ جو فیز تھا جس میں آپ سوچا کہ اچھا فوکس کرنا ہے اس پہ, انٹرپرینیورشپ پہ اور اس پروجیکٹ پہ ہی آگے بڑھنا ہے, دونوں نے ذرا مل کے بڑھنا ہے آگے, یو ور سپورٹنگ ہم ایز ویل, واز دیٹ ٹف فار یو؟ اٹ واز, مجھے تھوڑا انٹرپرینورشپ کا اندازہ تھا. پھر ہمارا جیسے ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے اس طرح سے ڈیولپڈ ابھی اس کی طرف جا رہا ہے لیکن ہے نہیں ڈیولپ. سو مجھے اندازہ تھا کہ ایک مشکل راستہ ہے, کٹھن سفر ہوگا. سو شروع میں میں نے اشر کو تھوڑا سا منانے کی کوشش کی, کوئی اور حل کر لے گا, ہم نہیں کرتے, چھوڑو. لیکن پھر اشر واز ویری پیشنیٹ اباؤٹ دیٹ, وہ ہیں بھی انجینئر اینڈ ہی نیو مور اباؤٹ اٹ. سو دین آئی ڈیسائیڈیڈ کہ آئی شوڈ سپورٹ ہم. تو تب پھر میں نے تھوڑا سا اس کو دیکھنا شروع کیا. پھر میں نے اشر کو ایز اے مارکیٹنگ ایسوسیٹ میں نے جوائن کیا اشر کو. اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی سرٹیفکیشن کی, میٹا کی, اور اب ماشاءاللہ فلی آئی ایم لوکنگ انٹو دی مارکیٹنگ. اب دونوں مل کے صرف اسی کو دیکھ رہے ہیں, اب ہم آپ تو اس کے علاوہ کچھ کر رہی ہیں؟ یا آئی ڈو گیو ٹریننگز ایز ویل, میں پڑھاتی بھی ہوں جو کہ میرا دوسرا پیشن ہے. سو یا بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا زیادہ ٹائم اب ایزی گیزر کے ساتھ گزرتا ہے کیونکہ ماشاءاللہ اب اٹس این ایکسپینڈیڈ ورژن, اب ہم B2B کام کر رہے ہیں. تو یا اٹس اے گروئنگ کمپنی. اچھا, کہاں سے لوگ آرڈر کر سکتے ہیں, تھوڑا اس بارے میں بتائیں, ریچ آؤٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ سو وی ڈو ہیو اے ویب سائٹ. ٹھیک ہے, ویب سائٹ پہ ہمارا نمبر بھی دیا ہے. پاکستان میں یوزلی انوائرمنٹ اس طرح سے ہے کہ اگر آن لائن چیز خریدنی ہے تو لوگ پریفر کرتے ہیں پہلے واٹس ایپ پہ ہماری کسی سے بات ہو جائے, وہ آپ ہی کی پروڈکٹ کے بارے میں پہلے تھوڑا کنفرم کرتے ہیں. سو یوزلی ہمیں سوشل میڈیا سے بڑا اچھا رسپانس آتا ہے. اب پنڈی اسلام آباد کے ریجن میں بلز کے ساتھ ہمارے بروشرز بھی لوگوں کو ملتے ہیں, سو وہاں سے ہمیں بڑا اچھا رسپانس آتا ہے. پرائمرلی پیپل وانٹ ٹو آسک یو اباؤٹ اٹ. لوگ پہلے واٹس ایپ پہ آپ کو کال کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور پھر آرڈر کرتے ہیں. تو وہ نمبر ہمارا کامنلی آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی مل جائے گا. ایزی گیزر کا جو پیج ہے واٹس ایپ پہ بھی آپ کو ایزی گیزر کے نام سے مل جائے گا, تو وہاں سے آپ کو ظاہر وہ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. اچھا ثنا, سچ بتائیے گا, کبھی اس پروسیس میں یہ فیلنگ آئی کہ اس سے بہتر تھا میں ٹھنڈا پانی استعمال کر لیتی جتنے ٹینٹرمز جو ہے وہ تھرو کیے ہوں گے؟ سچ بتاؤں تو تقریباً ہر دوسری صبح یہ سوچ آتی ہے یار چھوڑ دیتے ہیں, بس ہو گئی ہے, چھوڑ دیتے ہیں. پر وہ پھر جب آپ اپنی کمپنی کی گروتھ دیکھتے ہیں, ہمارے ماشاءاللہ ناؤ وی ہیو لائک اے نمبر آف امپلائیز, سو ان سب کا رزق ہم سے جڑا ہے, اینڈ دے آر آل ناؤ پیشنیٹ اباؤٹ دس تھنگ. سو جب ہم آفس پہنچتے ہیں, جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد بھی لائک نہیں اب نہیں چھوڑ سکتے, ہم ویو کم سو فار, سو اب نہیں چھوڑ سکتے. اچھا, ایز این انٹرپرینیور زندگی کتنی چینجڈ ہے, ایک جاب کرنے والا انسان اینڈ دین ایز این انٹرپرینیور, اس چینج کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ سو ایک انٹرپرینیور کی جو لائف ہوتی ہے اور اس کا جو ڈے ٹو ڈے ڈیسیجن میکنگ اور وہ چیز, دیٹ از آئی بلیو 100 times more decision making than as compared to if you are an employee. ٹھیک ہے. دین دیر آر آلسو کمپنیز کے C level امپلائیز بھی ہوتے ہیں تو ان کی ڈیسیجن میکنگ کا وہی لیول ہوتا ہے. سو ایک انٹرپرینیور کو
تھرو آؤٹ دا ڈے اس نے بہت ساری چیزوں کو فالو اور ٹریک کرنا ہے. دا بگیسٹ ون آف دس از کہ اس نے ایک ایسی چیز کی طرف وہ موو کر رہا ہے جس کا نو بڈی از شیور کہ ایون دیٹ ایگزسٹ, وہ منزل ایگزسٹ کرتی بھی ہے یا نہیں کرتی ہے, ٹھیک ہے, بٹ یو نو فار سم ریزن آپ نے ایک ویژن ڈیولپ کیا ہوتا ہے, آپ نے ایک پرابلم دیکھا ہوتا ہے, اینڈ یو ہیو دیٹ انٹویشن کہ آپ کہتے ہو یار یس آئی نو کہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. دیر از این ایکول چانس کہ جب آپ ادھر پہنچے تو وہ منزل نہ ہو. دیر از نتھنگ وچ از 100% شیور, ٹھیک ہے, لیکن وہ ایگزسٹ کرتی ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے کہ کر رہی ہے, اینڈ یو آر موونگ ٹورڈز اٹ. دا ڈیسیجن میکنگ از 100 times more complex. جو آپ کی اسٹریس لیولس ہیں وہ بہت نیکسٹ لیول اسٹریس ہوتا ہے آپ کا, ٹھیک ہے. اٹس ناٹ اے سمپل اسٹریس, ملٹیپل چیزوں کا اسٹریس ہوتا ہے آپ کے پاس پر. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ جی آپ نے ایک پروڈکٹ کا ایک فیکٹر بنانا ہے, آپ نے لوگوں کی سیلریز میک شیور کرنی ہے, آپ کے پاس ہونی چاہیے, آپ نے را مٹیریلز آرڈر کرنے ہیں, آپ نے مارکیٹنگ کو دیکھنا ہے, آپ نے سیلس کو دیکھنا ہے, آپ نے مینوفیکچرنگ اور پروڈکشن کو دیکھنا ہے, گلچ کو بھی دیکھنا ہے, گلچز کو دیکھنا ہے. اور کیونکہ جب ایک انٹرپرینورشپ جب اپنے بیسک انیشیل فیزز میں ہوتی ہے, سو اٹس ناٹ اے بگ ٹیم. ایک بندے کو 10 سے زیادہ کام کرنے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے. ونس یو اسٹارٹ ٹو بگن اینڈ ایکسپینڈ تو آپ لوگ ٹیم میں زیادہ فنکشنز ہائر کرتے ہیں, پھر آپ ان فنکشنز کو ڈیلیگیٹ کرتے ہیں. پر شروع میں ہر چیز آپ کے اوپر ہوتی ہے, نہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ میں 6 لوگ رکھ کے ان کو پیسے دے سکوں, نہ آپ کے پاس اتنا بینڈوڈتھ ہوتی ہے چیزوں کی. سو آپ نے سب کچھ کرنا ہوتا ہے, کمپلینٹس بھی سننی ہے, آرڈرز بھی لینے ہیں. ایلیمنٹ بڑا ایک انٹرسٹنگ بھی ہے نا, بالکل. کہ کبھی تھریٹ بھی لوگ کرتے ہیں, ہمارا کام صحیح نہیں کیا آپ نے, اور نہ کیا تو ہم یہ کر لیں گے. It has happened a bit, لیکن وہ اینڈ پہ کسٹمر سیٹسفائی بھی ہو جاتا ہے. There are customers of all sorts. مطلب one of the thing, ایک جب آپ ایک کمرشل فیسنگ چیز بناتے ہیں جس کا عام لوگوں سے تعلق ہے, so you'll talk to ہر قسم کے بندے سے آپ کی بات ہوگی. کچھ لوگوں کے جو کہ دیکھتے ہی بہت تعریف کریں گے, یار یہ تو پرفیکٹ سولوشن ہے میرے پرابلم کا, لگا دیں پلیز. کچھ لوگ ہوں گے جو کہ ان کا پرابلم ہوگا لیکن وہ مانیں گے نہیں, ٹھیک ہے جی. کچھ لوگ ہوں گے جن کو جب آپ سولوشن لگا دیں گے تو وہ ان کو نا ایک بائرز ریمورس ہوگا. اور صحیح ہوتا ہے, پہلے آپ کو ان کو ڈینائل سے نکالنا ہے نا, سب سے بڑی بات یہ نہیں ہے اچھا یہ ایگزسٹ کرتی ہے پرابلم ہے, اور اس کے بعد ایگزیکٹلی اس کی طرف وہ آئیں گے. اور کچھ لوگ بالکل جیسے بتایا ہلکا پھلکا کبھی کبھار ہوتا ہے, لیکن ونس اے پروڈکٹ ورکس, جب ان کو ایک ہفتہ پورا صبح گیزر نہیں آن کرنا پڑتا اور پانی گرم ملتا ہے, سہولت ہے, ہاں, تو پھر وہ چیزیں خود ہی اسٹریم لائن ہو جاتی ہیں. نہیں اچھا کہ یہ نیچر کی بات بھی نا, کچھ لوگوں کی باقی نیچر ہوتی ہے نا کہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ مسئلہ ایگزسٹ کر رہا ہے, مان جو مسئلہ. اچھا پہلے یہ مانتے ہیں مسئلہ ایگزسٹ کر رہا ہے, پھر جب سولوشن بھی آ جائے گا نا ٹھیک ہی ہے, بس ٹھیک ہے, ہو ہی رہا ہے, ہم تو ایسے بھی کر لیتے ہیں, یوز بھی کر رہے ہوں گے, لیکن واقعی مانیں گے نہیں کیونکہ ایگو ہرٹ ہو رہی ہوتی ہے, تو obviously یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی. اچھا سنا, ایسے میں obviously ہم جس طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انٹرپرینورس کی, ٹھیک ہے باقی مسائل تو انہوں نے بتایا کہ اکثر اوقات آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز ایگزسٹ کر رہی ہے اور آگے چل کے اس کا کیا ہونا ہے, بٹ پبلک ڈیلنگ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر کسٹمر غصہ کر بھی رہا ہے, ہم نے اکثر دیکھا ہے ہم برانڈس پہ جب کمپلین کر رہے ہیں تو بڑے غصے میں کر رہا ہوتا ہے کسٹمر, لیکن وہ اتنے طریقے سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, آگے سے ریئیکٹ نہیں کر رہے ہوتے, رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں. تھوڑا سا اس حوالے سے بتائے گا, اس پر ینگ انٹرپرینورس ہمیں دیکھ رہے ہیں, پبلک ڈیلنگ کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. یا پبلک ڈیلنگ از ویری امپورٹنٹ, اسپیشلی انٹرپرینورشپ میں, کیونکہ آپ ایک مسئلے کا نیا حل لے کے آ رہے ہوتے ہیں جو لوگوں نے پہلے سنا نہیں ہوتا, تو لوگوں کی سوالات کی ایک بھرمار ہوتی ہے. وہ ہر چیز سے, آپ کی پرائس سے لے کے آپ ٹیکنالوجی کیا استعمال کریں, اچھا انٹرنیٹ پہ یہ چلتی ہے تو انٹرنیٹ کے بغیر کیوں نہیں چلتی ہے, مختلف سوالات آپ سے کریں گے. کچھ بہت ہی بیسک نوعیت کے, کچھ بہت ٹیکنیکل, کچھ آپ کی فنڈنگ سے ریلیٹڈ. سو آپ کو ایک کام ڈاؤن رکھنا پڑتا ہے اپنے اوپر کہ ہاں مجھے ہر کسی کو اس کے دماغ کے لیول پہ جا کے رپلائی کرنا ہے. آپ کو اگر ٹیک کی بھی بات کرنی ہے تو آپ اس کو چھوڑ کے توڑ کے بہت آرام سے ان کے لیول پہ جا کے ان کو سمجھائیں گے. اور جہاں تک غصہ ہے, میں تو سب انٹرپرینورس کو کہتی ہوں کہ آپ یوگا سٹارٹ کریں, صبح فجر کی نماز کے بعد آدھا گھنٹے کا آپ یوگا کریں اور اپنے آپ کو یقین دلائیں کام ڈاؤن, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور لوگوں کو پیار سے یہ ساری چیزیں سمجھانی ہیں, تو اس کے بغیر بہت مشکل ہے. پریکٹیکل سولوشنز تو یہی ہیں نا, ہم جتنی مرضی بات کریں. دونوں میں سے یوگا زیادہ کون کرتا ہے؟ آئی تھنک میں یوگا کرتی ہوں, اشر تو اشر کیا کرتے ہیں؟ اشر مجھے دیکھتے ہیں کہ یوگا کر رہی ہیں, مجھے سکون مل رہا ہے, اس کی انرجی لگ رہی ہے. کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں نا I have killed you 100 times in my mind, ٹھیک ہے نا, تو میں اپنا غصہ نا اس طریقے سے نکال لیتا ہوں. یہ اس نے کیا بات کی ہے, میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا جب وہ کہتے ہیں ہم مینٹل یوگا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بڑی پرسکون نیند سوتے ہیں. What is mental yoga? کیونکہ وہ اپنے آپ کو آپ دلاسے دے رہے ہوتے ہیں, ساری تھاٹس کو آپ فل سٹاپ لگا رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں, ایسا اپنے مائنڈ میں آپ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ساتھ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, ایسا ایسے ڈیلیٹ کرتے ہیں تھاٹس, ایک زون میں چلے جاتے ہیں جس میں آپ سو جاتے ہیں, لیکن آپ صبح اٹھتے ہیں تو پرابلم وہیں پہ ہوتی ہے. یہ ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. سو بیسکلی
یا تو آپ اپنے آپ کو خود ہی ایک سیلف ڈائلاگ ہوتا ہے آپ کا, ٹھیک ہے نا, آپ اس سیلف ڈائلاگ کے اندر یا تو آپ اپنا اسٹریس لیول انکریز کر سکتے ہیں بائی کریٹنگ سچویشنز وچ ڈو ناٹ ایگزسٹ, ٹھیک ہے, یا آپ اپنے اسی اسٹریس کو سالو کر سکتے ہیں بائی اگین سالونگ دیٹ پرابلم ان یور ہیڈ کہ یار میں نے اس بندے کو ساتھ اس طرح بات نہیں کرنی, میں نے اس کو اس طریقے سے کام ڈاؤن کرنا ہے, اس سچویشن کا یہ میں نے حل نکالنا ہے. سو تھاٹ یور اون تھاٹس میٹر کوائٹ اے لاٹ, ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ نا ہمیشہ ایک نیگیٹو تھاٹ پروسیس ان کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے, میں نے اس کے ساتھ یہ کر دینا ہے, اس کو میں نے یہ پرابلم ایسے کرنا ہے, میں میٹنگ میں جا کے یہ کروں گا, میں میٹنگ میں جا کے اس نے غلطی کی ہے, میں اس کے ساتھ غلطی جب ہو گئی ہے آپ, ٹھیک ہے جی, اٹس ڈن. دا نیکسٹ پوائنٹ از کہ اچھا اس پرابلم کو سالو کرے اور اس غلطی کو ریپیٹ نہیں ہونے دینا, ٹھیک ہے. سو ان مائی لائن غلطیاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, مسٹیکس ہوتی ہیں, پرابلمس آتے ہیں, کسٹمرز ہیں ان کی ڈیوائسز بھی خراب ہوتی ہیں, کسٹمرز غصے میں بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے, غصے میں آتے ہیں, پیپل ہیو ڈن دیٹ, غصے میں آئے, the first thing you have to do is acknowledge کہ سر آپ کا پرابلم ہے, جینوئن ہے, we realize that ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے پرابلم کو آپ ایک دفعہ مرر کر لیں, کسٹمر کو آپ نے سیٹسفائی کرنا ہے, آپ نے اس کو پرابلم, سم ٹائمز پرابلم نہیں ہوتا, کسٹمر اسٹل تھنکس the problem is there, نہیں ہے, اگین آئیڈینٹیفائی, جی سر آپ کو لگ رہا ہے پرابلم ہے, لیٹس ٹاک تھرو اٹ, لیٹ می ایکسپلین اٹ. جب ہم ایکسپلین کرتے ہیں چیز ختم ہو جاتی ہے, کبھی بات کرنے سے مسئلہ ختم ہو جاتا ہے, ایگزیکٹلی, پرسنل لائف میں بھی اور پروفیشنل لائف میں بھی, ایگزیکٹلی, بالکل ایسے ہی ہے. کمیونیکیٹ, آلویز کمیونیکیٹ, کمیونیکیشن چینلز ہمیشہ اوپن رکھیں. کسی کا پرابلم ہے, کسی کسٹمر کا کوئی بھی ایشو ہے, اس کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو رسپونڈ کریں. بے شک لیٹ ہو رہے ہیں, ڈیلے ہو رہا ہے, لیٹ ہو رہا ہے, لیٹ کیپ دا کسٹمر انفارمڈ, اینڈ آف اسٹوری. کسی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے. اچھا دیکھیں ایک ایشو تھا جو کہ سر آپ نے فیس کیا, یو اینڈڈ اپ ود دس انٹرپرینیورشپ. کوئی اور مسئلہ جو آپ کا ہو جو کہ اشر کو بتانا چاہتی ہوں؟ یہ تو آپ نے بہت سینسیٹیو صبح مسئلہ, یہ ٹی وی پہ نہیں ہو سکتا یہ کام, پلیز نا. ان جنرل میں سب کو بتانا چاہوں گی کہ یوزلی جب ہم انٹرپرینورشپ کا نام سنتے ہیں تو ہمیں بڑا ایک تھرلنگ ایڈونچرس جرنی ہمارے مائنڈ میں آتا ہے, اور ہے بھی. آئی ایڈمٹ کہ ایوری مارننگ وین آئی ویک اپ دیر از اے نیو پرابلم, دیر از اے نیو سچویشن اینڈ دیر از اے نیو جرنی جو ہم کر رہے ہوتے ہیں, جو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. بٹ اس کے ساتھ ساتھ اٹس ویری انٹینس. مینی اے ٹائمز اٹ ول ہیپن. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک فکس سیلری آ رہی ہے, آپ جو کما رہے ہیں اس کا میجر پورشن واپس آپ کے بزنس کے اندر ہی جا رہا ہے. سو آپ عیاشی افورڈ نہیں کر سکتے فار اے لاٹ آف ایئرز, آپ بہت ٹائم تک نہیں کر سکتے. آپ کو اس چیز کا احساس کرنا ہے, آپ کے ساتھ ایک ٹیم ہے, اس وہ ٹیم آپ کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہے, ناٹ اونلی فار دس فار دیئر سیلریز, بٹ وہ گائیڈنس کے لیے, اپنی سپورٹ کے لیے, اینڈ ٹو موو فارورڈ وہ آپ کے اوپر ڈیل کر رہی ہیں. سو یس اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ ایک ایسے, اٹس ہر فن مولا سارٹ آف اے جاب, رائٹ. سو بیفور یو انٹر دس فیلڈ تو تسلی کر لیں کہ کیا آپ اسٹریس کو ڈیل کر سکتے ہیں, کیا آپ ہر فل مولا ہیں. یا مینی اے ٹائمز ایسا ہوگا کہ جیسے میں مارکیٹنگ کر رہی ہوں تو کینوا پہ پوسٹ بھی خود بنا رہی ہوتی تھی, میں اس کو پوسٹ بھی خود کر رہی ہوتی تھی سوشل میڈیا پہ, میں جا کے لوگوں سے مل بھی رہی ہوتی تھی, پروگرامز بھی اٹینڈ کر رہی ہوتی تھی, پچنگ بھی کر رہی ہوتی تھی. اینڈ ان آل دس پروسیس وی آلسو ہیو 2 kids. سو مینی اے ٹائم پیمپر چینج کیا اور اس کے بعد فوراً سے میٹنگ میں بیٹھ گئے. دیٹ کائنڈ آف سچویشن از آلویز دیئر. پیشنیٹ ہوتے ہیں نا کسی بھی چیز کے لیے تو آپ آٹومیٹکلی چیزیں سیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, بیکاز آپ اس پروسیس میں ہیں اور آپ ساتھ ساتھ سیکھ رہے. تو پھر یہ نہیں ہوتا اچھا میری جاب تو کیونکہ ساری جابز آپ کی ہیں, مطلب یہ نہیں کہ خود دیکھیں میں بچوں کو لے کے جاتا نہیں, کہہ دیتی ہوں, یہ بھی مجھے لگتا ہے. ویسے اس معاملے میں اشر بڑے اچھے ہیں, اشر بچے سلا لیتے ہیں. کسی معاملے میں تو اچھا ہے نا. یس ان اے لاٹ آف ادر تھنگز. کبھی کبھی انسان کو ماننا پڑتا ہے کہ یس اٹ از, اگر میں آج یہاں ہوں تو اس میں اشر کا بہت بڑا. ماشاءاللہ جی, اللہ دونوں کو ہمیشہ اس طرح خوش رکھے, اس طرح سب آگے بڑھتے رہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے ونس اگین اشر اینڈ ثنا. ناظرین ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے. اس شو میں آگے ایک اور سیگمنٹ ہے, ہمارے ساتھ رہیے. دس از رائزنگ پاکستان. Too much to munch, too much to munch, too much to munch. آیا چیسٹر یس لیٹس گو. 2 دنی 2 4 چاند میرا کرنچ, فلیورفل چپس چیٹوس کرے منچ, مزے بھرپور کبھی نہیں رکتے, کبھی سین رکھوں ٹائٹ کبھی پریس کرے پف. سوال میرا ایک ادھر کون لائک اس, جب آپ تو ہیں 2 کوئٹ نہیں نو ون. اگر نہیں چیٹوس تو ہم کریں زیرو, میک دا رائٹ چوائس there's too much to munch. اوشن سفاری ہے مزہ تو جاری ہے. Too much to munch, ملے جو بائٹ وہ بائٹ سب پہ بھاری ہے. Too much to munch.
जन्माया है तुड़िया में सब सोनिया तई के मेरी भी मन माया। एग्रो यूरिया और जबरदस्त यूरिया से जीतो नई नवेली गाड़ी। अपना कूपन कोड, नाम, शहर और शनाख्ती कार्ड नंबर 9986 पर SMS करें। जितनी ज्यादा बोरियां उतना ज्यादा। जिंदगी फिर भी रवा सितारों का जहां ये तन्हाइयां ये परछाइयां यादों का है समा सितारों का जहां सितारों का जहां। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं, पूरे पाकिस्तान में उसकी पज़ीराई है सो है, अब तो दुनिया भी उसकी मोतरफ है। आज हम इससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू भी करेंगे कि पाकिस्तान के लिए एक ज़बरदस्त एजाज़ डॉक्टर मोहम्मद अली मलिक साहब, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं PM यूथ प्रोग्राम में, डॉक्टर हेनरी चार्ल्स ग्लोबल यूथ अवार्ड पाने वाले पहले पाकिस्तानी, माशाल्लाह इनॉग्रल अवार्ड है, इस साल इसका आगाज़ हुआ। ही इज़ द फर्स्ट पाकिस्तान टू गेट दिस अवार्ड। और ज़ाहिर है ये अवार्ड उनके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंस है उसकी, और ज़ाहिर है हमारे इस प्रोग्राम के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। जब हम प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम की बात करते हैं, इस प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, इस तरीके से नौजवानों को स्किल के हवाले से आगे लेकर चल रहा है, उस पर हम जब बात करेंगे किस तरीके से पाकिस्तान की यूथ अपना रोल प्ले कर पा रही है, पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर पा रही है। सो बहुत से प्रोग्राम है जो कि हम देखते हैं, जिसमें नेशनल यूथ डेवलपमेंट फ्रेमवर्क हो, नेशनल यूथ काउंसिल हो, बिजनेस एंड लोन की हम बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लोन स्कीम सबसे ज्यादा हमने स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, स्पोर्ट्स के लिहाज से बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है, टैलेंट हंट प्रोग्राम, मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं। सो जरा उन्हीं की जुबानी हम सुनते हैं किस तरीके से, क्या विजन था, किस तरीके से काम किया और अभी इसकी प्रोग्रेस क्या है। यस, हम जिसमें डॉक्टर अली की बात करें तो पब्लिक पॉलिसी मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और यूथ डेवलपमेंट के माहिर हैं, और जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि PM ऑफिस में जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, उनको वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आपके लिए माशाल्लाह बड़ा एजाज, मुबारकबाद कि आपको हो। थोड़ा सा बताएंगे सर इस अवार्ड से मुताल्लिक, डॉक्टर हेनरी चार्ल्स अवार्ड, इट्स इनॉग्रल अवार्ड है, थोड़ा सा इसके बारे में अगर हमें बता सकें। देखिए, डॉक्टर हेनरी चार्ल्स हैं, एक ग्लोबल प्रैक्टिशनर रहे हैं यूथ डेवलपमेंट के लिए, उन्होंने 40 साल से ज़्यादा काम किया, और पिछले साल उनका 2024 में रीडिंग्स में UK के अंदर एक ग्लोबल यूथ वर्क कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और उसी मॉर्निंग उनका इंतकाल हुआ उस कॉन्फ्रेंस वाले दिन। तो उनके नाम से, उनकी लेगेसी के नाम से कॉमनवेल्थ ने इस अवार्ड को शुरू किया, डॉक्टर हेनरी चार्ल्स ग्लोबल यूथ वर्कर अवार्ड, और इस साल 2025 में वो स्टार्ट हुआ, और उसमें मुझे ये अल्लाह ताला की तरफ से जो है ये ऑनर मिला कि ये अवार्ड है हमें मिला, और पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के लिए उसकी एक ग्लोबल लेवल पे ये रिकग्निशन है कि जिस तरह से पॉलिसी लेवल से लेके ग्राउंड पे उसको एक्शन में ट्रांसलेट करना थ्रू जो हमारे इनिशिएटिव जिनका भी आपने जिक्र किया है, उसके ज़रिए से नौजवानों को एम्पावर करना, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करना,
تو آئی تھنک یہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے لیے پاکستان کے لیے ہم سب کے لیے ایک آنر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور آبویسلی سے ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ ایکنالجمنٹ بھی آپ کو مل رہی ہوتی ہے پوری دنیا کے تھرو کہ ہاں کام ہو رہا ہے پاکستان میں نوجوانوں کے لیے, بیکاز ہماری جو پاپولیشن ہے وہ 60% سے زیادہ جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. سر کرائٹیریا اس ایوارڈ کا کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا, بیکاز کتنا کمپٹیشن اس میں ہائی ہوتا ہے؟ اسی دیکھ کامن ویلتھ کی 56 کنٹریز ہیں اکراس دی ورلڈ, اور اس کے اندر 5 ان کے ریجنز ہیں. ان سب سے جو ہے یہ اپلیکیشنز لی گئیں. اس میں کامن ویلتھ الائنس فار یوتھ ورکرز ایسوسیشن ایک بنی ہوئی ہے, کامن ویلتھ سیکریٹریٹ ہے. انہوں نے ان تمام ملکوں سے, جس میں کہ یو کے بھی ہے, آسٹریلیا ہے, کینیڈا ہے, نیوزی لینڈ ہے, ان کے ساتھ جو ہے وہ اپلیکیشنز آئیں. انڈیا اس کے اندر شامل تھا, انڈیا کے بھی وہاں پہ لوگ تھے. تو وہاں پہ پھر انہوں نے اس میں ہمیں جو ہے یہ پاکستان کو اور مجھے یہ ایوارڈ جو ہے پھر انہوں نے سلیکٹ کیا اس طرح سے. دیٹس گریٹ. ایک نئی انرجی ملتی ہے اس ایوارڈ کے بعد کہ پہلے ماشاءاللہ جتنا کچھ کیا ہوتا ہے ریکگنیشن کے بعد آپ سوچتے ہیں کہ مجھے اور کرنا ہے. ہاں بالکل, یہ بالکل یہی آپ کو یہ احساس جو ہے آپ کو یہ ایک ری انفورس کرتا ہے کہ آپ کو جو ہے اپنے نوجوانوں کے لیے, کیونکہ ہم پرائم منسٹر یوتھ پروگرام میں یہی ہمارا بلیف ہے کہ جو نوجوان ہیں اس ملک کے وہی اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو اس پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے, ان کے انیبلنگ پلیٹ فارمز کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح کے بہت سے پلیٹ فارمز آپ لوگوں نے کریٹ کیے ہیں ریسنٹلی, آئی تھنک ابھی سال نہیں ہوا ڈیجیٹل یوتھ ہب کو, اٹس اے ونڈرفل پلیٹ فارم, کچھ منتھس ہوئے ہیں, بٹ اسٹل ڈاکٹر علی بہت سے لوگوں کو نہیں پتا, نوجوانوں کو نہیں پتا اس پلیٹ فارم سے متعلق. آئی ووڈ لو کہ اگر آپ اس کو ایکسپلین کر پائیں کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کو پہلے سمجھیں کہ یہ پلیٹ فارم ہے. مجھے پہلے گلا شکوہ تھا نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اپرچونیٹیز کا, ہم کہاں پر جائیں. دیٹس دا پلیٹ فارم. یس دیکھیں آپ لوگ وہاں پہ تھے. 26 مارچ کو اس سال پرائم منسٹر آف پاکستان نے ڈیجیٹل یوتھ ہب کا اس کو لانچ کیا. اور جو آپ یہ بات کریں کہ جو اویئرنیس کا جو گیپ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوالیفائی بھی کرتے ہیں, ایلیجیبل ہیں کسی اپرچونٹی کے لیے, لیکن بیکاز آف لیک آف ایکسیس ٹو دیٹ اپرچونٹی, اور اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اپرچونٹی ایگزسٹ کرتی ہے اور میں اس کے لیے کوالیفائی کرتا ہوں. تو یہ بہت بڑا گیپ جو ہے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا, اور اس ڈیجیٹل یوتھ ہب کے ذریعے ہماری کوشش یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے مختلف جو ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, چاہے وہ جابز ہوں, چاہے وہ والنٹیئرزم ہو, سپورٹس ہو, انوائرمنٹ کا میدان, ان تمام اپرچونٹیز کو ایک جگہ کے اوپر اکٹھا کر دیا جائے. ابھی کیا ہے کہ وہ مختلف جگہ پہ فریگمنٹڈ ہیں, سائلوز میں بنی ہوئی ہیں. پرائیویٹ سیکٹر اپنی جگہ اپرچونٹیز دے رہا ہے, پبلک سیکٹر دے رہا ہے, ڈیولپمنٹ سیکٹر دے رہا ہے, UN کے ادارے دے رہے ہیں. ہم ان ساروں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر رہے ہیں, اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کے لیے باقاعدہ ڈائریکٹیو ایشو کیا ہے کہ یہ پورٹل جو ہے دس ول سرو ایز اے سینٹرل ڈیٹا ریپوزیٹری. تمام فیڈرل منسٹریز ہیں, تمام ہمارے صوبائی جو ادارے ہیں, ہمارے جو مشنز پوری دنیا میں آپریٹ کر رہے ہیں, ان سب کو ہم اس ڈیجیٹل یوتھ ہب کے اوپر اکٹھا کیا ہے. انہوں نے اپنے اکاؤنٹس بنائے ہیں. دوسری طرف سے ہم نوجوانوں کو اس کے اوپر رجسٹر کر رہے ہیں. 26 مارچ سے لے کے ابھی تک تقریباً 7.5 لاکھ سے زائد نوجوان جو ہیں آلریڈی اس کے اوپر رجسٹر ہو چکے ہیں. اور اسی طرح دوسری طرف سے جو آرگنائزیشنز ہیں, 2000 سے قریب ہم اس وقت تک آرگنائزیشنز کو اس وقت رجسٹر کر چکے ہیں. مشنز ہمارے جتنے 115 مشنز اس وقت ہمارے پاس رجسٹر ہو چکے ہیں, تاکہ یہ جو چاہے اوورسیز اپرچونٹیز ہیں, چاہے ہماری یہاں پہ ڈومیسٹک نیشنل لیول پہ, ان سب اپرچونٹیز کو اکٹھا کیا جائے. اچھا سر, کولیبریشنز بھی آپ لوگوں نے کی ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ, سو دیٹ جب بھی کوئی اپرچونٹی آئے تو اپڈیٹ جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے فوراً اس پورٹل کے تھرو بھی. کولیبریشنز مشکل تھیں بیکاز اس پرسپیکٹو سے بات کریں, کیونکہ یوتھ کہتی ہے نا ہم پہ ٹرسٹ نہیں کیا جاتا, ہمیں کچھ بتایا نہیں جاتا. سو اس کانٹیکس میں بتائے گا کولیبریشنز کتنی مشکل تھیں, اور کن کن ایجنسیز, کن کن آرگنائزیشنز کے ساتھ مین, اگر آپ نام کچھ بتا سکتے ہیں. دیکھیں جو ہمارے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں, جو یونائٹڈ نیشن اور پاکستان بھی اس کو فالو کر رہا ہے, اس میں جو SDG 17 ہے کہ بلڈنگ اسٹرانگ اینڈ میننگفل پارٹنرشپس, یہ کی ہے آپ کو آگے لے کے جانے کے لیے. اگر آپ SDG 1 کہتے ہیں کہ جی زیرو ہنگر ہو, زیرو پاورٹی ہو, تو جب تک ایک کمبائنڈ سنکرونائزڈ ایفرٹ نہیں ہوگی, میننگ فل پارٹنرشپس نہیں بنیں گی, یہ اکیلا کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور یوتھ جو ہے, جب ہم یوتھ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, وہ ایک کراس کٹنگ ایریا, ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں جس کو تعلیم بھی چاہیے, جس کو صحت بھی چاہیے, جس کو سکلز بھی چاہیے, جس کو جابز بھی چاہیے. تو یہ مختلف جو ہیں ہمارے جیسے منسٹریز ہیں فیڈرل لیول پہ, ہمارے جو ہے صوبائی ادارے ہیں, ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے, ہمارے ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں, ہم ان سب کو اکٹھا کر رہے ہیں. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام میں انڈر دی لیڈرشپ آف آر چیئرمین رانا مشہود صاحب, کہ ہم کیسے جو ہے یہ میننگ فل پارٹنرشپ جو ہے اور ان سائلوز کو بریک کر کے اس کے اندر ہمارے یونائٹڈ نیشنز کے ادارے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, UNDP ہے, یونیسیف ہے, UNFP ہے, برٹش کاؤنسل ہے. اسی طرح جو پرائیویٹ سیکٹر کی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو ہم ریچ آؤٹ کر رہے ہیں, ان کو اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں. جس طرح سے ہم نے ایک
جو یہاں پہ جاب پورٹل بنا ہے جس میں پبلک پرائیویٹ اوورسیز ساری اپرچونیٹیز کو جاب اپرچونیٹیز کو ایک جگہ اکٹھا کر رہے ہیں, تو یہی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کی ہے اور آگے بڑھنے کا راستہ ہے. سو کیا اس میں جب ایک نوجوان نے پروفائل بنا لی, اب تو ذرا اس میں بتا دے گا کہ میرا یہ اسکل سیٹ ہے, میری یہ ڈگری ہے, سو آٹومیٹکلی جو الائنڈ ہوں گی اپرچونیٹیز وہ پاپ اپ ہوتی جائیں گی اس کے ڈیش بورڈ پہ. ایگزیکٹلی اس کو ہم نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے اے آئی کے ٹولز یوز کیے ہیں, وہ اس کو میچنگ اپرچونیٹیز اس کے ساتھ اس کو میچ کر کے کنیکٹ کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں, ابھی ریسنٹلی کیبنٹ نے نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی جو ہے اس کو اپروو کیا ہے. اس پالیسی کے اندر ہم نے جو یوتھ کے ڈائیورس سیگمنٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا. ایک بچہ کبھی اسکول نہیں گیا, ایک بچہ پرائمری پڑھ کے ڈراپ آؤٹ ہو گیا, ایک بچہ ریگولر فارمل ایجوکیشن میں ہے, تو اس کے لیے ایک ڈسٹنکٹ کیریئر پاتھ ویز ہے, وہ ہم نے اس پالیسی میں آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے جو ہمیں ایک سب سے بڑی جو ہدایت ہے وہ یہ کہ ہم نے کیسے اپنے نوجوانوں کے لیے پروڈکٹیو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کریٹ کرنی, ان کو کیسے اکنامکلی ہم نے امپاور کرنا ہے. تو جو سب سے اوور آرچنگ آبجیکٹیو ہے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا, وہ نوجوانوں کو معاشی طور پہ بااختیار بنانا ہے, ان کو آگے بڑھنے کا مواقع فراہم کرنے. اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے جو یہ نیشنل جاب پورٹل بنایا ہے اس کے اندر ہم نے کیا کیا کہ جتنی پبلک سیکٹر کے جاب پورٹلز بنے ہوئے ہیں, جیسے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ایک بنایا ہوا ہے جاب پورٹل, اسی طرح پنجاب گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے, سندھ گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے, ان سب کو ہم نے کنیکٹ کیا ہے اس کے ساتھ. اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر میں روزی ہے, برائٹ اسپائر ہے, ان کو کنیکٹ کیا ہے. اسی طرح بیورو آف امیگریشن نے اوورسیز کا امپلائمنٹ کا پورٹل بنایا ہوا ہے, اس کو انٹیگریٹ کیا ہے. اسی طرح ساتھ ساتھ ہم امپلائرس کو انکریج کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو اپنے کہیں پہ جاب پوسٹ کرتے ہیں آپ اس پورٹل کے اوپر ضرور اس کو بھی پوسٹ کریں, تاکہ جو نوجوان اس کے اوپر رجسٹر ہیں وہ نوجوان جو ہیں ان اپرچونٹی ان کو پتہ چلے کہ یہاں پہ یہ اپرچونٹی موجود ہے جس کے لیے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا سر, ریچ آؤٹ کے لیے آپ لوگ کیا کریں, تھوڑا یہ بھی بتائے گا, بیکاز ہم یہاں کی بات کریں مین شہروں کی تو پورٹل کو استعمال بھی کرنا آتا ہے, اپڈیٹس کا بھی پتہ ہوگا, ان کو پتہ بھی ہوگا کہ اچھا ڈیجیٹل یوتھ ہب ایگزسٹ بھی کرتا ہے. اب دور دراز کسی گاؤں میں ایک بچہ یا بچی ہماری ینگسٹرس ہیں, ان کو کیسے پتہ چلے گا اس پورٹل کے بارے میں اور کیسے ان کو ٹریننگ دی جائے گی؟ دیکھیں, ہم نے لیوریج کرنا ہے جو ہمارے پاس, جیسے ٹیکنالوجی کی ہم نے لیوریج کیا, 140+ ملین جو ہیں ہمارے پاس اس وقت 4G سبسکرائبرز ہیں, منسٹری آف IT جو ہے زبردست کام کر رہی ہے. تو کیسے ہم نے اس کو لیوریج کرنا ہے کہ اتنوں کو تو ہم اس کے ڈیجیٹل یوتھ ہب کی ہم بات کر رہے ہیں, موبائل ایپ ہے اس کی, اینڈرائڈ پہ بھی, ایپ سٹور کے اوپر بھی, لیکن جو بالکل ریموٹ ایریاز میں جو کہ ڈیجیٹلی ایکسکلوڈڈ ہے, جو کہ مارجنلائزڈ ہیں, ان کے لیے ہم جو پارٹنرشپس کی بات کر رہے ہیں, ہم اپنے جو ڈیولپمنٹ پارٹنرز کو انگیج کر رہے ہیں, ہم صوبوں کے اداروں کو جو صوبائی محکمے ہمارے ان کو ہم ریچ آؤٹ کر رہے ہیں. پرائمری ایجوکیشن کا ادارہ ہے, سیکنڈری ایجوکیشن کا ہے, پروونشل ٹیفٹاز ہے. تو جو ہول آف گورنمنٹ اپروچ کی بات ہوتی ہے وہ اصل بات ہے کہ کیسے ہم نے اس کو پھر انیبل کرنا ہے. کہ سائلوز تو بنے ہوئے ہیں, کام اپنی اپنی جگہ پہ کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم اس کو اکٹھا کر لیں, اس کو میئر کر لیں, اور پھر ایک ایویڈنس اور ڈیٹا ڈریون ہماری جو انسائٹس اور جس کی بیسس پہ انٹرونشنز کی جا سکیں, تو اس اپروچ کے ساتھ آگے چلیں. اور آئی تھنک ود دس آپ کے پاس ڈیٹا بھی بڑا ریفائنڈ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا یوتھ, ان کا انٹرسٹ, ان کی ڈگریز اینڈ ایوری تھنگ, پھر آپ پالیسی اور بہتر بنا سکتے ہیں. پلس جب آپ کو نظر آتا ہے کہ اچھا اپرچونیٹیز اس طرح سے آ رہی ہیں, نوجوانوں کا اسکل سیٹ یہ ہے, تو الائن کیسے کرنا ہے, سو ہاؤ آر یو ورکنگ ود دس اسکل سیٹ کہ اسکل سیٹ بہتر کرنا ہے نوجوانوں کا؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں ہم بات کرتے ہیں کہ جی انڈسٹری ایکڈیمیا میں ایک گیپ ہے, جو جاب مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے ہماری ایکڈیمیا انفارچونیٹلی وہ اسکلز پروڈیوس نہیں کر رہی ہے. تو یہ ڈیٹا کا اس ڈیجیٹل یوتھ ہب کا ایک جو بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو پالیسی میکرز ہیں ان کو وہ ڈیٹا ڈریون انسائٹس ملے. جب ہم ایک طرف سے سپلائی لے کے آ رہے ہیں, جب اپنی یوتھ کو رجسٹر کر رہے ہیں, اس کی اسکل کو میئر کر رہے ہیں کہ کس اسکل سیٹ کے ساتھ وہ آئے ہوئے ہیں, دوسری طرف سے ہم ڈیمانڈ کو لے کے آ رہے ہیں, تو جب ہم ان کو میچ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے پھر وہ ایگزیکٹ وہ چیزیں آتی ہیں کہ اس اسکل کی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں, تو مجھے اگر اپنی ایکڈیمیا میں کسی چیز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے تو یہاں پہ مجھے وہ انٹرونشن وہ ٹارگیٹڈ ہوں گی اور وہ آپٹیمل یوٹیلائزیشن ہوگی ریسورسز کی جو کہ لمیٹڈ ہیں, تاکہ ہم ایک ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر جو ہے پھر ہم انویسٹ کریں کہ ہم نے کریکولم کو یہاں پہ ریوائز کرنا ہے, ہم نے کسی ٹیچر کو یہاں پہ جو ہے ان کی کیپیسٹی کو بلڈ کرنا ہے, کون سی ڈیفیشنسی ہے جس کو کہ ہم نے امپروو کر کے اس گیپ کو برج کرنا. اوکے, سو کیا اس میں یہ سوال ہم کر سکتے ہیں آپ سے, چونکہ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں وہی میڈیکل انجینئرنگ والی چیز نظر آتی تھی. اب جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بس اے آئی کا دور ہے, جسٹ فوکس آن ٹیکنالوجی اینڈ اے آئی. ہاؤ ڈو یو سے دس, اگلے 10 سالوں میں 15 سالوں میں ہم کس اسکل سیٹ کی طرف, کن ڈگریز کی طرف نوجوانوں کو فوکس کرنا چاہیے؟ دیکھیں جو اے آئی ہے وہ آ چکی ہے, دیٹ از اے ریئلٹی. اور ہماری دیکھیں ہمارا پلس پوائنٹ کیا ہے, ہماری یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی 70% آف دی پاپولیشن از انڈر دی ایج آف
30 years, جو کہ 170 ملین کے قریب بنتی. یہ زیادہ ٹیکس ہیوی ہے. یہ اس نے جس دور میں آنکھ کھولی ہے وہ ٹیکنالوجی, ڈیجیٹل ورلڈ اور اے آئی کے, تو ہمیں اس کو لیوریج کرنا ہے. ہم نے ان ایمرجنگ سکلز کو, یہ ٹولز ہیں جو کہ آپ کی ایفیشنسی کو, آپ کی افیکٹونیس کو بڑھاتے ہیں آپ. تو ہم نے اپنے نوجوانوں کو یہ ایمرجنگ سکلز جو ہیں وہ سکھانی ہیں تاکہ وہ آگے جو فیوچر کی جو مارکیٹس ہیں اس کے لیے وہ تیار ہو سکیں. اور آلسو ایتھیکل یوز آف اے آئی, ساتھ ساتھ یہ ٹریننگ بھی دینے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ اے آئی تو آگے, بٹ ہمارے نوجوانوں کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا پروڈکٹیو یوز کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. کیونکہ یہ بڑا ایک مسئلہ ہے, اور یہ ہم سوشل میڈیا پہ آئے دن دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کی, تو انرجیز کو پروڈکٹیو وے میں چینلائز کرنا آئی تھنک یہ ضروری ہے. ڈاکٹر علی, اس سے کتنی برائیوں سے نوجوان بچ بھی سکتے ہیں؟ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈرگس کے اتنے کیسز ہوتے ہیں, بیکاز انرجی تو ہے یوتھ کے اندر, وہ چینلائز کیسے ہوگی وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں, ہم نے اپنے جو یہ اے آئی کو اور ان ساری چیزوں کو, ہم نے اپنے نوجوانوں کو ان کی کیپیسٹی کو بلڈ کرنا ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ایک نیشنل ای اسپورٹس پالیسی پہ ہم کام کر رہے ہیں. پاکستان میں اس وقت 50 ملین کے قریب جو ہیں وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ای اسپورٹس, ای گیمنگ, ویڈیو گیم کے وہ کھیلتے ہیں. تو ہم نے وہ ای اسپورٹس کی, وزیر اعظم صاحب نے ٹاسک فورس بنائی, ہم نے وہ پالیسی بنا لی ہے. ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہمارے نوجوان جو ہیں وہ آج کھیل رہے ہیں ویڈیو گیم, وہ اس میں اس ساری چیز کے اندر ہیں, تو ہم نے اس کو کیسے لنک کرنا ہے ایجوکیشن کے ساتھ, ڈیجیٹل سکلز کے ساتھ, انوویشن کے ساتھ, رسپانسو گیمنگ کی جو ہم بات کر رہے ہیں, ہم مینٹل ہیلتھ کی جو بات کر رہے ہیں, کس طریقے سے ہم نے ان ساری چیزوں کو لیوریج کرنا ہے, اور اس کی جو پازیٹیو سائڈز ہیں اس کے ساتھ ہم نے اپنے نوجوانوں کو کیسے سکھانا ہے کہ آپ ضرور اگر یہ سارا کام کر رہے ہیں, اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو, تو کس طرح سے جو ایتھکس کی آپ نے بات کی ہے وہ ایتھیکل ٹریننگز ان کو کیسے دینی ہے. اگر تو ہم نے پرو ایکٹیو ہونا ہے. اصل میں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک پیسو آبزرور کے طور پہ نہیں دیکھنا کہ جی خود ہی اپنا, ہم کیسے خود جو انٹروین کر کے اور اپنے نوجوانوں کے جو ان کی انرجی ہے, ان کا جو پوٹینشیل ہے, اس کو کیسے چینلائز کر سکتے ہیں رائٹ ڈائریکشن. ایبسلیوٹلی. ڈاکٹر علی, ایک رائے یہ ہوتی ہے, ایک سوچ کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو اپنے ملک کے لیے تیار کرنا, اور ایک ہوتا ہے کہ ہم نے گلوبل لیول پہ تیار کرنا تاکہ گلوبل اپرچونٹیز کو گریب کر سکے. واٹس یور فلسفی؟ کس طرح سے ابھی تو ایک جس طرح سے گلوبلائزیشن جو ہے وہ گلوبل سٹیزن شپ کا کانسیپٹ ہے, اور نوجوان جو ہے ہمارے, ہم اوورسیز امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جو ہیں اس کی طرف بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نوجوان جو ہیں یہ پوری دنیا میں جو ہے کوئی ان کے لیے صرف ان کو مواقع اور وہ پلیٹ فارمز دینے کی ضرورت ہے. اور پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے ماشاءاللہ ان کے اندر ٹیلنٹ ہے, ان کے اندر پوٹینشیل ہے, صرف اس کو ہارنس کرنے کی ضرورت ہے, ان کو ایک انیبلنگ اور کنڈیوسیو انوائرمنٹ دینے کی ضرورت ہے. تو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام, پرائم منسٹر صاحب کی ویژن کے مطابق ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ دن رات محنت کر رہے ہیں. پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی ٹیم جو ہے اس میں موسٹلی ینگسٹرز ہیں, تو کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے ہم مل کے اس پوٹینشیل کو, ان نوجوانوں کو بھی امپاور کریں اور پھر پاکستان کو بھی آگے لیں. اچھا, ہماری لڑکیوں کے لیے کیا کوئی اسپیشل پروگرامز ہیں؟ تھوڑا اس حوالے سے بتائیں. بہت جو ہے نا, آپ نے اہم بات کی ہے, 49% پاپولیشن ہے خواتین کے اوپر. جب تک وہ اس سارا جو ترقی کا سفر ہے اس کے اندر ان کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے, ہم سمجھتے ہیں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے پاکستان آگے نہیں جا سکتا. ابھی لیبر فورس سروے جو ہے اس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے خواتین کی شمولیت ہے وہ 23% ہے, کیسے ان کو انکریز کیا جا سکتا ہے. ابھی جو نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کی بات کی اس کے اندر خصوصی فوکس کیا ہے اس کے اوپر کہ کیسے جینڈر انکلوژن جو ہے ان کو اکنامکلی کیسے امپاور کرنا ہے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خواتین امپاور ہوں گی تو اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ ایک پبلک ہیلتھ کے اوپر بھی, ایک ہماری فیملی پلاننگ کے اوپر بھی, اس کی فار فیسٹ جو ہے وہ اس کے اوپر وہ ہے. تو ان کو امپاور کرنے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بیریئرز ہیں, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی پبلک ٹرانسپورٹ ہے یا آپ کے ورک پلیس کے چیلنجز ہیں, تو اگر ہم ان کو اپنے جو اسکل ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے اس کے تھرو ہم ان کو اسکل سکھاتے ہیں, خاص طور پہ ڈیجیٹل اسکل سکھاتے ہیں, اس کے بعد ہمارا لیپ ٹاپ کا انیشیٹو ہے, اس کے تھرو ان کو لیپ ٹاپ دیتے ہیں. ابھی ہم نے جو ہے وہ انٹرسٹ فری لیپ ٹاپ بھی شروع کی ہے کہ آپ 4 سالوں کی انٹرسٹ فری قسطوں کے اوپر آپ لیپ ٹاپ لے سکتے ہیں. اس میں 4.5 لاکھ روپے تک کا لیپ ٹاپ ہے جو کہ آپ آسان قسطوں پہ ماہانہ جو ہے, اگر آپ 18 سے 30 سال کی ایج میں ہیں تو آپ وہ لیپ ٹاپ لے سکتے ہیں. تو اسکل دی ان کو, ان کے ساتھ لیپ ٹاپ دیا, اور پھر ہمارا جو بزنس لون کا پروگرام ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کیا کہ اگر آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے تو آپ اس کے لیے وہاں سے ایزی, بڑے آسان شرائط پہ آپ بزنس لون لے سکتے ہیں. تو ایک لوپ کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ خواتین کے لیے ہم نے اپنے بزنس لون میں منیمم 25% کوٹا ان کے لیے ریزرو کیا کہ وہ آئیں اور اس میں اپنے وہ کوئی ہوم بیسڈ بزنس کر سکتی ہیں, کوئی ٹیک انٹرپرینور بن سکتی ہیں, فری لانسر بن سکتی ہیں. تو ان کا اکنامکلی امپاور ہونا, ان کو اس دھارے میں شامل کرنا,
یہ انتہائی کرٹیکل ہے پاکستان کے آگے جانے کے. 30+ والوں کے لیے بھی کچھ ہے؟ 30+ کے لیے بھی ہم نے جو بزنس لون ہے اس کے 45 تک اس کی دیکھیں نوجوان 30 سے اوپر بھی ہوتے ہیں ویسے. ہم کہتے ہیں کہ واقعی انٹرپرینورشپ کے لیے جو ہے وہ ہونے چاہیے واقعی. 30 تک تو سمجھ آنے لگتی ہے کہ اچھا کرنا کیا ہے. اب جلدی سمجھ آ رہی ہے. ہمارے وقت میں واقعی ہمارے وقت میں تو 30 سال تک پتا چلتا ہے اچھا زندگی میں کرنا کیا ہے آگے. اب ذرا بچے بڑے اویئر ہیں ماشاءاللہ. کل میں ویڈیو دیکھ رہا تھا محسن نقوی صاحب کی ایئرپورٹ پہ کہ ایک بچہ جا رہا تھا باہر اور اس کو چیک کیا کہ آپ کس ویزے پہ جا رہے ہیں. تو اس نے کہا جی میں ڈرائیور کے ویزے پہ جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بس لائسنس ہے. اس نے کہا لائسنس نہیں ہے. تو ہی واز گائیڈنگ ہم ایکچولی کہ اب جب لائسنس ہی نہیں ہے تو وائی آر یو گوئنگ آؤٹ سائڈ. لائسنس لو پھر میں بھیج دوں گا. تو میں سوال اس لیے بھی رکھوں کتنا ضروری ہے ہمارے نوجوانوں کو یہ بھی سمجھنا کہ اچھا کہیں جانا بھی ہے. ایون ان پاکستان اور ایون یو گوئنگ آؤٹ سائڈ اسکل سیٹ لینا بہرحال ضروری ہے. ادروائز تو آپ خود بھی خوار ہوں گے اور آپ کی وجہ سے بہت زیادہ آپ کا تشخص بھی خراب ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. ہم دیکھیں نیفٹیک کے ساتھ مل کے ہم ایک کنٹری آف ڈیسٹینیشن سینٹرز پہ کام کر رہے ہیں جس پہ ہماری کوشش ہے کہ اگر ہم وہ سینٹر جو ہے وہ ایک خاص کنٹری کے اوپر ٹارگیٹڈ ہو, فوکسڈ ہو. فار ایگزامپل اگر جاپان کی ہم مارکیٹ کو ایکسپلور کر رہے ہیں تو جو ڈیمانڈ ہے وہاں پہ اس ڈیمانڈ کی ریلیونٹ ٹریننگ جو ہے یہاں پہ کروائی جائے, اس کی اسیسمنٹ یہیں پہ, اس میں لینگویج کا جو کورس ہے, ان کی جو کلچر سینسٹیوٹیز ہیں, اور پھر وہ بیچ پورا جو ہے وہ جا کے آگے وہاں پہ امپلائی ہو سکے. تو ہم ایک اتنا کوآرڈینیٹڈ جو ہے اس کے اوپر کوشش کر رہے ہیں. تو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کوشش, ہماری جو ڈائریکشن ہے وہ ٹھیک ہے, چیلنجز ہیں, لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہم انشاءاللہ مل کے ایک دوسرے کے ساتھ اس کو اوور کم کریں. انشاءاللہ. کوئی میسج جو آپ اپنی یوتھ کو دینا چاہتے ہو؟ میں میسج جو ہے اپنی یوتھ کو ہوپ کا دینا چاہوں گا کہ آپ نے خود پہ یقین رکھنا ہے. آپ کسی سے کم نہیں ہیں. آپ نے اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا ہے اور اپنی محنت پہ یقین رکھنا ہے. کوئی آپ کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتا. بالکل آپ یہ چیلنجز جو ہے یہ اسی لیے ہیں کہ تاکہ آپ ان کو اوور کم کر کے ان سے اس کے آگے. اور یہ کانفیڈنس ہماری یوتھ کو دینا بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے. رانا مشہود صاحب وہ بہت بہترین کام بھی کر رہے ہیں تھرو آؤٹ. ہم دیکھتے ہیں کہ یوتھ کے لیے ہمیشہ وہ ایکٹیو رہتے ہیں اور نئے نئے انیشیٹیوز اویلیبل رہتے ہیں, اور obviously ان کی ٹیم وہ بہت بہترین طریقے سے کام کریں. اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ اویئرنیس پروگرام ہے. بیسیکلی اس کو یہی سمجھا جائے کہ یہ کوئی پروموشنل پروگرام نہیں ہے, یہ ایک اویئرنیس سیگمنٹ ہے تاکہ آپ لوگوں تک اپرچونیٹیز پہنچ سکیں کہ کیا ہو رہا ہے اور آپ کس طریقے سے گھر بیٹھے ایک پورٹل کے تھرو یا ایک ویب سائٹ کے تھرو آپ کس طریقے سے یہ ساری اپرچونیٹیز اویل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. گریٹ ہیونگ یو. ناظرین اسی کے ساتھ آپ سے لیں گے اجازت. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ. درست ہر وقت.